बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं बज़्म निसा और आज का हमारा टॉपिक है इस्तक़बाल माह रमज़ान। तो इस्तक़बाल माह रमज़ान पे हम आज बात कर रहे हैं। आप भी फ़ोन कॉल करके जो है आप कोई चीज़ आपने पूछना, हमारी ज़ाकरा मौजूद हैं, आप फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई रोज़े के मुतालिक आपने कोई सवाल करना हो, कुरान के मुतालिक कोई सवाल करना है तो आप सवाल कर सकते हैं। अभी बहुत ही बेहतरीन सूरह मुल्क की जो है फ़वाइद आपको हमारी सिस्टर ने बयान किए हैं, तो आप अहद कर लीजिए कि आज से सूरह मुल्क आपने नहीं छोड़नी है। तो चलिए नाज़रीन, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है इस्तक़बाल माह रमज़ान, और हम रमज़ान के बारे में अपनी सिस्टर से बात करते हैं और सवाल करते हैं। सिस्टर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हमें माह रमज़ान की क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए कि हम भरपूर फ़ायदा उठा सकें इस रमज़ान का। तैयारियों की जहाँ तक ताल्लुक़ है तो हमारे यहाँ तो ये तैयारियाँ होती हैं, खाने पीने की तैयारियाँ जी, चीज़ें बना के फ्रीज़ करो कि फिर रमज़ान में काम आएंगी। लेकिन रमज़ान की तैयारी कुछ और भी है। बेशक रमज़ान खालिक़ कायनात ने एक एहसान किया है इस कौम पे कि रमज़ान इनको अता फरमाया। सुभान अल्लाह। ये एक बहुत बड़ा एहसान है और इस एहसान के बारे में पैगम्बर गिरामी इस्लाम ने बताया है कि मेरी कौम पर खालिक़ कायनात ने ये एहसान किया है कि उनको रमज़ान अता किया है ताकि उनके गुनाहों का किफ़ारा होता रहे। और दूसरी ये बात है कि रमज़ान के लिए जो तैयारी करनी है वो है सबसे बड़ी तैयारी जो हमारी है वो हमारी ज़हनी तैयारी है, हमारी जिस्मानी तैयारी है कि हमारे इमाम आली मकाम सरकार सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम जब रमज़ान का महीना आता था तो वो अपने बिस्तर को फोल्ड करके एक तरफ रख देते थे और कमरे हिम्मत बांध लेते थे कि बस अब इबादत की तैयारी कर ली है, अब इबादत की तैयारी करनी है। तो इससे हमें ये ज़ाहिर होता है कि रमज़ान की क्या तैयारी होनी चाहिए कि बंदे को इबादत की तैयारी कर लेनी चाहिए कि अब उसने इबादत में आगे बढ़ना है। और ये दूसरी चीज़ अगर हम ये देखें तो इमाम अली मकाम अपने तमाम शीयों को जमा करते थे और कहते थे कि रमज़ान का महीना आ रहा है, तुम भी कमरे हिम्मत बांध लो इबादत के लिए, अच्छाइयों के लिए और तौबा और इस्तिग़फ़ार के लिए तुम भी कमरे हिम्मत बांध लो। सिस्टर एक कॉल है, प्लीज कॉल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं मिसेस मलिक बोल रही हूँ लंदन से। मेरा एक वोचर निकला था तो वो मेरे तक पहुंचे नहीं है। ये काज़मी साहब आते हैं ना सफदैन काज़मी प्रोग्राम के लिए संडे को, तो मेरा वोचर उनको दे देना प्लीज आज। चलें ठीक है, इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। मिसेस मलिक अगर आपस में कह देना तो ये वो काज़मी साहब को दे देना तो मुझे पहुंच जाएगा। चलें ठीक है सिस्टर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी। एक और कॉल है, हाँ जी ले लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुश्तबा हसन, कुछ पढ़ने चाहता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। मुश्तबा। अली हैदर अली हैदर अली हैदर अली हैदर अली 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 हैदर 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 हैदर। अली के चाहने वाले हैं चेहरे मुस्कुराते हैं, अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं, अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं। लगा कर है दरी नारे, लगा कर है दरी नारे, चेहरे मुस्कुराते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हैदर हैदर हैदर, अली के चाहने वाले चेहरे मुस्कुराते हैं। हमारी बंदगी मौला, हमारी जिंदगी मौला, नबी ने कह दिया मौला, जिसे बस है वही मौला। सिखाया माँ ने अपनी लोरियों में या अली मौला, गदीर खून का किस्सा, गदीर खून का किस्सा अपने बच्चों को सुनाते हैं। हैदर हैदर हैदर, अली के चाहने वाले खुशी ऐसे मनाते हैं।
بے شک سبحان اللہ. کرتا ہے حج کے درمیان خوشیوں کا دروازہ، دعا فرسا ہے جھومتا ہے خانہ کعبہ، دلوں میں عظمت توحید لب پر یا علی مولا، خدا کے گھر علی پیدا، ماشاءاللہ خدا کے گھر علی پیدا ہوئے سب کو بتاتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، جو کہلاتا ہے مومن کربلا کا ہے وہ باشندہ، وہ ظالم کے مقابل خون سے رہتا ہے پائندہ، علی پر جان دے کر یہ ہمیشہ ہوگا زندہ، شہیدوں کے تو چہرے بھی، شہیدوں کے تو چہرے بھی کفن میں مسکراتے ہیں. ماشاءاللہ بے شک سبحان اللہ. علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، کوئی بوڑھا بھی آ جائے تو ہو کر جوا اٹھے، دلوں سے نعرہ حیدر زمین تا آسمان اٹھے، میرے ہر شیر پر دل سے منافق کے دعا اٹھے، جو منکر ہے علی کے، جو منکر ہے علی کے ان کو لفظوں سے جلاتے ہیں، حیدر حیدر حیدر، علی کے چاہنے والے خوشی سے مناتے ہیں. بہت شکریہ، سلامت رہیے مشتبہ، اور ایسے ہی مولا کی آپ ثنا کرتے رہیے. اللہ آپ کے ماں باپ کو بھی سلامت رکھے کہ اتنی اچھی تربیت کر رہے ہیں. ناظرین، آج ہم استقبال ماہ رمضان پر پروگرام کر رہے ہیں، آپ بھی اس پر بات کر سکتے ہیں، اور میں کنٹرول روم سے بھی گزارش کروں گی کہ ٹاپک لگا دیجئے استقبال ماہ رمضان، تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی معلوم ہو جائے کہ آج ہم کس ٹاپک پر بات کریں. تو ہماری سسٹر بڑی اچھی گفتگو فرما رہی تھی کہ رمضان کی ہمیں کس طرح سے تیاری کرنی چاہیے، تو اسی کو ہم جاری کرتے ہیں. جی سسٹر. ہاں جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ امام علی مقام اپنے شیعوں کو کہتے تھے کہ آپ سب لوگ تیاری کرو اور رمضان آ گیا ہے. جی. اب باقی جو کام ہے، جیسے مثال کے طور پہ اس کو ایک اور حوالے سے بھی اگر ہم دیکھنا چاہیں تو آج کل جو ہم لوگ ڈائٹنگ پہ لگے ہوئے ہیں کہ ڈائٹنگ پہ ڈائٹنگ ہو رہی ہے، جی ہمارا ویٹ بڑھ گیا، یہ ہو گیا. اگر ہم لوگ رمضان میں سادہ غذا کھائیں، بالکل روزہ رکھیں اور سادہ غذا کھا کے افطاری کریں تو ہمیں ڈائٹنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. بے شک. نہ ہمیں جم جانے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں ڈائٹنگ کی ضرورت ہے. تو وہ جم جانے کا جو ہمارا ٹائم ہے وہ ہمیں بچ جائے گا. پیسے بھی بچ جائیں گے. پیسے بھی بچ جائیں گے، بہت صحیح کہہ رہے ہیں. پیسے بھی بچ جائیں گے، جم جانے کا ہمیں ٹائم بھی بچ جائے گا، اور اس کے ساتھ ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم سادہ غذا کھائیں، اور تیاری ہم اس طرح کریں کہ اپنے دل کو صاف کریں. بے شک. اپنے روح کو صاف کریں اور اپنی زبان پہ تالا لگائیں. یہ کہیں کہ ہم نے کسی کا گلہ نہیں کرنا، ہم نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، ہم نے کوئی چغلی نہیں کھانی، ہم نے کسی سے حسد نہیں کرنا، اور ہم نے اپنے آپ کو ایسا پاک کرنا ہے، ایسا صاف کرنا ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ روزہ آخر ماہ شعبان برائے تعظیم ماہ رمضان کفارہ ہے کئی برس کے گناہوں کا. بے شک. کیوں ہے؟ سوال ہے نا، کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان کو وہ روزہ رکھے گا، تزکیہ نفس کا شروع ہو جائے گا اس کا. بالکل. اس کی جو ہے اللہ کی قرب کی قریب ہو جائے گا، وہ اس کا کام شروع ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پر ہم اکثر کوئی کام کرنے لگے، کوئی ہم ایکسرسائز کرنے لگے تو وارم اپ ہوتے ہیں. بے شک. اسی طرح وہ جو ہے روزہ جو آخر شعبان کا ہے برائے تعظیم ماہ رمضان، اس لیے اتنا اس کا درجہ ہے، اتنا اس کا احترام ہے، اور اتنا اس کو کہا گیا ہے کہ اگر وہ بندہ رکھے گا تو خالق کائنات خوش ہوگا. سبحان اللہ. کہ رمضان اس کے لیے گرا نہیں ہے، بالکل، بلکہ یہ تو منتظر ہے رمضان کا. بے شک. انتظار کر رہا ہے سادگی سے، نیکی سے، اور اپنے آپ میں چینج لانی ہے. رمضان میں ہم نے چینج لانی ہے.
پہلے اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو رمضان میں بالکل نہ بولیں. پہلے اگر ہم اس طرح کی غذا کھاتے ہیں تو رمضان میں نہ کھائیں. اپنے آپ کو ذہنی طور پہ، نفسانی طور پہ، ہر طریقے سے ہم نے تیار کرنا ہے. اور ہم نے وہ رمضان ہی ہے، اگر ہم نے رمضان میں سادہ غذا کھا لی تو پورا سال ہم لوگ کبھی، ہمیں ورزش کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں ڈائٹنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں جم جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس لیے کہ ہم سنت نمازیں پڑھیں. ہم ظہر کی سنت پڑھیں، عصر کی سنت نافلہ پڑھیں، مغرب و عشاء کی پڑھیں. ہو سکے تو نماز شب کے لیے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ وہ افطاری ہم نے سحری کے لیے اٹھے تو ہونا ہے، نماز شب بھی پڑھ لیں. تو یہ تیاریاں ہماری ہونی چاہیے کہ ہم نماز شب میں اپنے آپ کو لگا لیں، شامل کر لیں. اور یہ ایک ایسی لذت ہے، ایسا لطف ہے کہ اگر آپ نماز شب شروع کر دیں تو آپ اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. بے شک. تو وہ جتنی بھی کوئی مجبوری ہوگی نا تو بندہ کہہ کہ چل تھوڑا سا نماز شب پڑھ لو. تو یہ ایسی ایک لذت ہے، عبادت میں اتنی لذت ہے، اتنا اس میں انسان کے لیے بلندی ہے اور اتنی اچھائی ہے. عادت ڈالنے کی دیر ہے. بالکل. ایک دفعہ کوشش کر کے عادت ڈال لیں. بالکل. پھر آپ کبھی وہ پھر ایسا ایک ہمارے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے. میری نانی، امی، والدہ، والد، جن لوگوں نے ہماری ایسی تربیت کی انہوں نے ہمیں ہمیشہ عبادت کی طرف لگایا. اچھا ایگزام ہے تو 10 رکعت نماز مان لو، اچھا ہو جائے گا. اچھا کوئی کام ہے 10 رکعت نماز مان لو، اچھی ہو جائے گی. تو اس طریقے سے ہمیں اس طرح عبادت کی طرف لگایا گیا کہ ابھی ہمیں کوئی پریشانی نہیں. بالکل. اچھا کوئی کام نہیں ہو رہا تو 10 رکعت نماز مان لیجیے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کی طرف ہمیں بڑھنا ہے رمضان المبارک میں. بے شک. اور اگر ہم رمضان المبارک میں انہی باتوں میں لگے رہیں گے نا کہ یہ کھانے کے لیے یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اس کو فریز کر لو، کباب وہاں سے اچھا ملتا ہے، سموسہ یہاں سے اچھا ملتا ہے، تو پھر نہ ہماری صحت اچھی ہوگی اور نہ ہم عبادت کر سکیں گے. ہم تو بیچارے کھانے پینے میں پڑے رہیں گے. بے شک. بالکل. کھائیں پیئیں لیکن ایک اعتدال میں. اچھا سسٹر یہ دیکھیں کہ بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، کسی بیماری کے تحت یا عمر کا ان کے تقاضا ہوتا ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے؟ ان کے لیے دیکھیے جی، اس کو ہم یوں دیکھتے ہیں کہ اگر صحت مند روزہ نہ رکھے تو بڑا گناہ ہے. بے شک. بلکہ 61 روزہ اس کے نام اعمال میں کفارہ پڑتا ہے. بے شک. ایک روزہ جو صحت مند نہیں رکھتا، اور اگر وہ صحت مند نہیں رکھتا تو وہ گناہ گار ہے، اور اگر مریض خواہ مخواہ رکھے گا تو وہ گناہ گار ہے. بالکل. مریض کہے کہ جی نہیں بعد میں میرے سے روزے نہیں رکھے جاتے. دیکھیں اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. اب وہ کہہ دے گی جی میرے سے بعد میں تو اب میں کون سحری اٹھے گا، کون کرے گا، تو میں ابھی رکھ لیتا ہوں جیسے بھی ہے، لیکن وہ رکھے گا تو وہ گناہ گار ہے. بالکل. کہا کہ تم اپنے روزہ قضا کرو، روزہ قضا کرو اور فدیہ دو. کس کو دو؟ غریب کو دو. بے شک. اور دیکھیے یہاں پہ ہمیں یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا اس کو فدیہ جلدی دینا ہے، یعنی رمضان المبارک سے پہلے دے دے تو بہتر ہے. اس لیے تو اس رمضان کا یا پچھلے رمضان کا؟ نہ اس رمضان کا. جلدی کیوں دے؟ اس میں لاجک کیا ہے؟ تاکہ غریب تک پہنچ جائے. بالکل. غریب اس سے روزہ رکھ لے. سبحان اللہ. اور اس کے درجات بلند ہو جائیں. ایک اس کا فدیہ چلا گیا اور ایک غریب نے روزہ رکھا تو وہ بھی اس کے نام اعمال میں. بے شک. اس کی برکتیں بھی. اور ہم لوگوں میں یہ بہت خراب بات ہے کہ فدیہ دینا ہے تو ہم لٹکاتے چلے جاتے ہیں. لٹکاتے، ہاں جی فدیہ ضرور دینا ہے، ہاں جی دیں گے، لیکن کیوں نہیں؟ ہمیں کیا پتا کہ ہم کب مر جائیں گے. بالکل. نیکی جلدی کیوں نہ کرے اب، اور وہ جلدی دینا چاہیے. اور دوسری یہ بات ہے کہ ہم تو من ٹن کھا لیتے ہیں، اچھے سے اچھا کھائیں، اور فدیہ دیتے ہوئے ہم کہنے جی یہ ہے ہم تو اتنا ہی دے سکتے ہیں، تو یہ داؤ دپا نہیں چلے گا. بالکل. اپنے سے تھوڑا بڑھ کے دیں. جی. یعنی اگر 5 پاؤنڈ آپ دن میں خرچ کرتے ہیں مثال کے طور پہ تو وہ 6 دیں. جتنا بہتر ہوگا، جتنا یہ سوچے کہ 4 پاؤنڈ اس کو 2 پاؤنڈ دے دیں. کیونکہ جی ہم جس ملک میں بھیج رہے ہیں وہاں تو پاؤنڈ بڑا مہنگا ہے، تو یہ ہے کہ ہم 2 پاؤنڈ دے دیتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اسلام ہم نے کہاں تک سمجھا ہے. بے شک. بالکل. ہم نے اسلام پر کہاں تک عمل کرنے کی کوشش کی ہے. کیا ہمیں مال زیادہ پسند ہے یا ایمان زیادہ پسند ہے،
یا ہمارا شریعت سے زیادہ پیار ہے یا اپنے مال جمع کرنے سے زیادہ پیار بہت ہے. اچھی بات. تو وہ مال تو ہمارا گم بھی ہو سکتا ہے, بے شک, گر بھی سکتا ہے. پیچھے یاد ہے نا میری 2 انگوٹھیاں نیچے گری تھی, لیکن آپ کی مل گئی تھی انگوٹھیاں؟ 2 گھنٹوں کے بعد سڑک پہ پڑی تھی, اٹھا لی. دیکھیں آپ ذرا, رزق کی حلال کی برکتیں ہیں, بالکل, وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. جی جو رزق کے حلال ہے وہ ضائع نہیں ہوتا. بالکل. تو ہم یہ مریض روزہ نہ رکھے, اگر رکھے گا تو گناہ گار ہوگا, لیکن فدیہ ضرور دے, فدیہ دے اور ٹائم سے دے تاکہ کسی غریب کے کام آ جائے, وہ اپنے روزوں میں اس کو استعمال کر لے. اور اگر وہ فدیہ دے دے گا تو خالق کائنات اس کو گناہ نہیں دے گا. بہت اچھی بات, بے شک, بہت اس کو گناہ نہیں ہوگا, وہ گناہ سے بچ جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ اگر مریض بھی ہے تو میں یہی عرض کروں گی کہ اگر کھانا بھی کھانا ہے تو تھوڑا پردے سے کھائے. جی بالکل, تھوڑا روزے داروں کا بھی احترام کیا جائے. احترام رمضان کو ضائع نہ ہونے دے. دیکھیں ہم احترام کریں گے تو دوسری قوموں کو پتہ چلے گا نا, بے شک, کہ ہم کتنے خوددار ہیں, کتنے اچھے ہیں, کتنے احترام والے ہیں. بالکل. تو اس کو چاہیے یہ کہ اگر دن میں سے کھانا بھی کھانا ہے تو ذرا چھپ کے ایک سائڈ پہ جا کے یہ سمجھتے ہوئے کہ میرے اللہ میں مجبور ہوں, میں کبھی بھی کھانا نہ کھاتا, میں رمضان کا احترام کرتا, لیکن میری مجبوری ہے, میں نے کوئی میڈیسن لینی ہے یا مجھے کوئی ایسی بیماری ہے کہ میں زیادہ دیر بھوکا نہیں رہ سکتا. تو یہ سوچتے ہوئے وہ کھانا کھائے اور پھر بھی توبہ استغفار کرتا رہے. اور ضروری ہے روزہ نہیں بھی رکھا ہوا, مریض ہے روزہ نہیں رکھا, پھر بھی اپنے آپ کو روزے میں ہی رکھے, یہی سمجھے کہ میں بھی روزے کی قید میں ہوں, میں نے بھی جھوٹ نہیں بولنا, بالکل, میں نے بھی گلہ نہیں کرنا, میں نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو میرے روزے کو خراب کر دے, کیونکہ میں نے تو کفارہ دے دیا ہے, میں نے تو فدیہ دے دیا ہے. اور میں بھی اللہ کی بارگاہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی نیکی ملے, مجھے بھی اس کا بدلہ ملے, تو بہت سارے نیکیاں, بہت سارے درجات اس کو بھی عطا ہو جائیں گے. بالکل, بہت اچھی بات آپ نے اگر وہ اس طریقے سے اپنے روزے کا کرے گا تو. جی بالکل. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہ جو ہم فدیہ دیں وقت سے پہلے دیں, اور پہنچائیں لوگوں تک, ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو ضرورت ہے. بے شک. اور پھر یہ نہیں کہ ہم فدیہ دے کے تو پھر ہم اپنا احسان بھی جتائیں, جی کہ بھائی جی ہم نے تو فدیہ دے دیا, اس کو دے دیا, اس کو دے دیا, تو وہ فدیہ ضائع ہو جائے گا. بالکل. کہتے ہیں نا کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ چھپا کے کی جاتی ہیں, کچھ دکھا کے کی جاتی ہیں کہ اگلا والا شرمندہ بھی نہ ہو. ہاں بالکل. تو اگر وہ کہتا بھی ہے کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں, تو آپ کا میرا شکریہ کیوں ادا کرتے ہو, خالق کائنات نے مجھے دیا ہے, بے شک, اس کے دیے ہوئے سے میں نے دیا, کون سا میرا اپنا رزق ہے؟ بہت اچھی. بتائیے اپنا کیا ہے؟ کچھ دنیا میں ہے ہمارا اپنا؟ بالکل نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اور جس کو دیا ہے خالق, یہ نہیں ہے کہ جس نے فدیہ لے لیا اس کے روزے میں کوئی کمی آ جائے گی, نہیں, اس کو اتنا ہی ثواب ہے, اور اس کو بھی ثواب ہوتا جا رہا ہے. بے شک. حالانکہ یہ مریض ہے, پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ میری قید میں ہے, اس نے میرا حکم مانا. ایک بات سسٹر میں کہوں گی, حکم ماننا بہت ضروری ہے. خالق کائنات کا حکم مانو, یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضیاں بھی چار بیچ میں شامل کرو, نہیں, حکم مانو, تبھی تو اچھا لگے گا نا. بے شک. تبھی تو بہترین لگے گا نا, کہ جب ہم حکم مانیں گے جو ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ تم نے کس طریقے سے فدیہ دینا ہے, اور کس طریقے سے پھر اس کو جتانا نہیں ہے, کسی کو بتانا نہیں ہے, احسان نہیں کرنا. بلکہ یہ بھی تو ہم سوچ سکتے ہیں, اگر ہم غریب ہوں, پھر ہم کسی سے مانگ رہے ہوں, پھر. جی ایک کال ہے سسٹر, کال لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری دونوں بہنوں کو محمد علی لندن سے بول رہا ہوں سسٹر. جی بہت خوش آمدید کہتے ہیں بھائی آپ کو. آپ کا پروگرام سن رہا ہوں. سب تو پہلے کہ مبارک ہو سب کو, رمضان شریف آ رہا ہے, خیر مبارک. جی خیر مبارک. ان کی اس کی برکات جو ہے نا اس کو نصیب ہوئے بس, الہی آمین. تو میری بہن ابھی ایک بات کر رہی تھی کہ اگر روزہ رکھیں تو آپ اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں تو آپ کو جم نہیں جانا پڑے گا, آپ کو یہ نہیں کرنا پڑے گا, آپ جتنی مرضی اچھی خوراک کھائیں, جتنی مرضی ڈائٹنگ کریں, لیکن ایکسرسائز یہ جز ہے انسان کی صحت کا. جتنی فوڈ اور چیز ہے اور ایکسرسائز اور چیز ہے. تو ایکسرسائز جو نا یہ لازماً مظلوم ہے. اگر ایکسرسائز نہیں کریں گے
تو آپ کچھ بھی نہیں, آپ ہل جل نہیں سکتے. آپ رمضانوں میں آزاد ہو سکتے ہیں ایکسرسائز کے لیے. جی آپ رمضانوں میں آزاد ہو سکتے ہیں ایکسرسائز کرنے کے لیے, کیونکہ آلریڈی اتنا روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے, انسان کی ہمت بھی نہیں ہوتی ہے. تو وہی ہماری ذاکرہ فرما رہی تھی کہ جو ہم سالہ سال کوششیں کرتے ہیں, جم جا رہے ہیں, پیسے خرچ کر رہے ہیں, اور یہ دیکھیں اللہ نے جو بھی پورے سال بھر کے زہریلے اثرات ہماری باڈی میں ہوتے ہیں تو روزے سے وہ زائل ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل ایگری کرتا ہوں اپنی بہن سے. میں ایک بات کروں گی, جم جانا چھوڑ دیں اور جی آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں. بھائی ہم یہ بات کر رہے ہیں, جم میں جانا برا نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے, ایکسرسائز ہونی چاہیے, بندہ ایکٹیو رہتا ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ رمضان میں ذرا اب سنت نمازوں کی طرف بڑھیں. بالکل بے شک, زور و اثر کی سنت پڑھیں, مغرب عشاء کی سنت پڑھیں, اور نماز شب کی طرف ذرا بڑھیں. بے شک ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے ٹائم کو بچا کے ان چیزوں میں لگا دیجیے. بالکل. اور میرے خیال میں نماز جتنا وضو ایکٹیو کرتا ہے انسان کو, اتنی کوئی اور چیز ایکٹیو کر ہی نہیں سکتی. بالکل بالکل, یہ بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا, میں آپ کی ہر چیز بات سے ایگری ہوں. اب بات چلتی ہے آگے کی طرف کہ ہم نے رمضان شریف میں اپنا جو نا اس کے استقبال کرنا ہے. تو میری بہن اب دیکھ لیں کہ سب سے جو مظلوم چیز ہے نا اس وقت کائنات میں جو پائی جاتی ہے وہ قرآن پاک ہے. یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہمارے اپنے حکمران دیکھ لیں, ہمارے علماء دین دیکھ لیں, یہ ایک صرف اور صرف اس کی جو ایکسرسائز ہوگی اس منتھ میں, میں جو اپنی لائف میں دیکھتا آیا ہوں وہ یہی ایکسرسائز ہے کہ صرف اور صرف ان کی توجہ ہوگی پیسے کی طرف. ہر مسجد کی, ہر علماء دین کی دیکھ لینا, 2 عیدیں ہوں گی, 2 چاند ہوں گے, یہ سب کچھ ہوگا. جو رمضان شریف کی جو اصل روح ہے, جو اصل جو بینیفٹ عام انسان کو, جو غریب آدمی ہے اس تک پہنچنے چاہیے تھے, وہ نہیں پہنچیں گے. صرف اور صرف فوکس ہوگا, یہ جس طرح جو بجٹ آتا ہے نا پاکستان میں ابھی نواز شریف نے, یہ بھی ہمارا بجٹ ہی ہے, سمجھ لیں. یہ ایک قسم کا بجٹ آیا کہ اس میں سے ہم نے کتنا پیسہ اکٹھا کرنا ہے, زکوٰۃ ہے, خمس ہے, مختلف طریقے ہیں, اور یہ نکلیں گے اپنے سیزن لگائیں گے, اور سیزن لگا کے اللہ خیر صلاح. جو اصل حقیقت ہے وہ قرآن اور زیادہ سے زیادہ مظلوم ہے. یہ مظلوم ہے, یہ سمجھ لیں کہ مظلوم کا مہینہ آ گیا ہے. قرآن اور غریب یہ دونوں کو دونوں مارے جائیں گے, اور جو اوپر والا طبقہ ہے جو اس سے بینیفٹ لے جائے گا وہ سارا کا سارا کھا جائے گا. بہت شکریہ جی محمد بھائی, آپ کا بہت شکریہ. یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے کہ کون رمضان سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کون نہیں اٹھاتا. ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم میں کیا تبدیلی کرنی چاہیے, کہ ہم میں جو کمی بیشیاں ہیں ہم اس رمضان سے کس طرح سے تبدیلی کر کے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. بالکل, تھینک یو ویری مچ. لاسٹ بات کر کے میں ختم کرتا ہوں. تبدیلی یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس غریب کو خمس دو, اپنے ہاتھ سے اس کا زکوٰۃ پہنچا دو, اپنے ہاتھ سے صدقہ دو, اس کا ڈور نوک کر کے اس کے گھر میں بیٹھ کے اس تک پہنچا دو. بہت اچھی بات, بے شک بہت بہترین بات. اگر کسی نے کسی مسجد میں گلے میں ڈالے یا کسی کمیٹی کو دیے, وہ آپ کے سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے. یہ ہے اگر آپ نے رمضان شریف میں اصل حق ادا کرنا. بہت اچھی بات, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ جی. ایک اور کال ہے, کال لیتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو جی پیشنٹ کو بھی سلام پیش کرتا ہے. احمد بول رہا ہوں جرمنی سے. خوش آمدید کہتے ہیں بھائی. آپ پیارا ٹاپک ہوتا ہے آپ کا, بہت پیارا ٹاپک ہے, اور جتنا بھی اس کے اوپر روشنی علماء کرام نے یا اسلام کے بانیان نے ڈالی ہیں, وہ یہ اسی طرح جیسے سمندر سارے جو ہیں وہ صحیح بن جائیں اور درخت سارے کلمے بن جائیں, تو ایسے موضوع کے اوپر جو نا لکھنا جو نا وہ پھر بھی کم پڑ جائے. بالکل. تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ رمضان کے بارے میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جس کی ماں باپ زندہ اس نے خدمت کر کے اپنے آپ کو بخشوا نہ لیا, اور جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے روزے رکھ کر کما حقہ وہ خدا تعالیٰ سے اپنا آپ کو بخشا نہیں لیا, تو وہ بد قسمت ہے. بے شک, سبحان اللہ. رمضان کی اتنی بڑی اہمیت ہے, تو میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اس کے اوپر کوشش کرے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے اور مدد کرتا ہے. بالکل, بے شک. تو میں اگر چند اشعار اگر کرنا چاہتا ہوں. اگر جی, بسم اللہ.
نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی، وہ چھوٹے درجے پہ راضی ہوں اور ان کی نگاہ رہے نیچی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شیروں کی طرح غراتے ہوں، ادنا سا قصور اگر دیکھیں تو منہ میں کب بھر لاتے ہوں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر امید لگائے بیٹھے ہوں، کیا تیرے ساتھ لگا کر دل میں خود بھی کمینہ بن جاؤں، ہوں جنت کا مینار مگر دوزخ کا زینہ بن جاؤں۔ بہت شکریہ، سلامت رہیے، بہت خوبصورت کلام۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بزم نساء اور آج کا ٹاپک بھی ہمارا چل رہا ہے استقبال ماہ رمضان، اور ہماری ذاکرہ بڑی مفید اور بہت بہترین گفتگو ہم سے بیان کر رہی ہیں۔ دیکھیں ناظرین، ہمیں عہد کرنا ہے اس رمضان میں اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے جو ہمیں عقل عطا کی ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا صحیح کر رہے ہیں کیا غلط کر رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ جان کر کے رمضان کو ضائع کریں اور ثواب نہ کمائیں، لیکن کوشش کریں کہ اپنے اعمال درست کریں۔ دوسروں پہ انگلیاں اٹھانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے اعمال جو ہیں درست کریں۔ تو ناظرین، اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک سے آنے کے بعد پھر ہم اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔